बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई काबिल सद एहतराम सामाईन व नाज़रीन, मैंने मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब का एक क्लिप सुना जिसमें वो गामदी साहब के मौक़िफ़ की तायद कर रहे थे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से दावा नबुव्वत साबित नहीं है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहाँ खता खाई है जिससे आपने उसने अपने आप को ज़िल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफ़ी वर्किंग की है। आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौक़िफ़ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। और वैसे भी मिर्ज़ा इंजीनियर साहब जो हैं, ये दबे दबे लफ्ज़ों में कादियानियत को सपोर्ट करते रहते हैं, बकौल इनके कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम भी इनको काफिर कहना छोड़ देंगे। मेरा मौक़िफ़ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें, कादियानी फ़िरका को दावत इस्लाह। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फ़िरका मानता हूँ जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफ़ीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पर हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा जो ग़ुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं, तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफ़ा ये गोल्डन कोड अपना बयान किया लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। यानी कि कादियानियों के अंदर कोई कुफर नहीं पाया जाता, चूँकि वो हमें काफिर कहते हैं तो इस बुनियाद पर हम भी उन्हें काफिर कहते हैं। वो हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम भी उनको काफिर कहना छोड़ देंगे। तो ये इतना ख़तरनाक जुमला है मिर्ज़ा साहब का। बाकी उनका ये कहना कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत और रिसालत का दावा नहीं किया, ये मिर्ज़ा साहब की बात बिल्कुल गलत है, झूठी है। और गामदी साहब जो ये डंडोरा पीटते हैं तो उनकी बात भी बिल्कुल गलत और झूठ पर है। क्या कादियानी जो कि अल्लाह पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिलीव करते हैं या अल्लाह पर बिलीव करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और इसके बावजूद वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को फॉलो करते हैं, मुसलमान हैं? रही ये बात कि किसी के मानने वालों को हम क्या कहेंगे, तो एक है हकीकी ईमान और कुफ्र, उसका फ़ैसला क़यामत में होगा। ये फ़ैसले करने का हमको हक़ ही नहीं है। दुनिया में इस तरह के फ़ैसले जब भी किए जाएंगे वो सिर्फ फितने और फसाद का बायस होंगे। ये इस बात की दलील है कि ना तो गामदी साहब ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताबों को पढ़ा है और ना ही इंजीनियर ने ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताबों को पढ़ा है। लीजिए, मैं इन दोनों हज़रात की गलत फहमी को दूर करने के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की रूहानी ख़ज़ाइन ये मेरे सामने मौजूद है, इसमें से चंद हवाला जात ज़िक्र करता हूँ। ये मिर्ज़ा की रूहानी ख़ज़ाइन, इसकी जल्द नंबर 18 है और इसके अंदर मुंदरज एक रिसाला है जिसका नाम है एक गलती का इज़ाला। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का एक मानने वाला था, उससे लोग कहते कि तेरे मिर्ज़े ने तो नबूवत का दावा कर दिया है। तो आगे से लोगों को जवाब देता कि नहीं, उसने कोई नबूवत और रिसालत का दावा नहीं किया। तो ये बात मिर्ज़ा साहब तक पहुंची कि इनका मानने वाला लोगों को ये कहता है कि मिर्ज़े ने नबूवत और रिसालत का दावा नहीं किया है। तो मिर्ज़ा साहब ने अपने उस मुरीद के जवाब में एक पूरा रिसाला लिखा जिसका नाम है एक गलती का इज़ाला। ये आप इसको देख सकते हैं। तो ये मिर्ज़ा साहब ने रिसाला लिखा, इसमें लिखते हैं कि चुनाचे चंद रोज़ हुए हैं कि एक साहिब पर एक मुखालिफ की तरफ से ये एतराज़ पेश हुआ कि जिससे तुमने बैअत की है वो नबी और रसूल होने का दावा करता है और उसका जवाब महज इनकार के अल्फाज से दिया गया। कहते हैं उस पर एतराज़ हुआ तो उसका जवाब महज इनकार के अल्फाज से दिया गया, हालांकि ऐसा जवाब सही नहीं। यानी मिर्ज़ा के बारे में नबूवत और रिसालत का इनकार कर दिया जाए कि मिर्ज़ा नबूवत का दावेदार नहीं, रिसालत का दावेदार नहीं। तो मिर्ज़ा कहता है कि ये जवाब, हालांकि ऐसा जवाब सही नहीं है। हक़ ये है कि खुदा ताला की वो पाक वही जो मेरे पर नाजिल होती है उसमें ऐसे लफ्ज़ रसूल और मुरसल और नबी के मौजूद हैं, ना एक दफ़ा बल्कि सदहा दफ़ा। फिर क्यों कर ये जवाब सही हो सकता है कि ऐसे अल्फाज मौजूद नहीं हैं। तो मिर्ज़ा कहता है कि मुझ पर तो जो वही आती है उसमें नबूवत का, रिसालत का और मुरसल के अल्फाज मौजूद हैं। तो ये जवाब कैसे सही हो सकता है कि मिर्ज़ा साहब पर कोई नबूवत
کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تو مرزا کہتا ہے کہ یہ جواب درست نہیں ہے۔ یہی روحانی خزائن ایک غلطی کا ازالہ رسالہ ہے، اس میں سے میں پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر اس جلد کا 207 ہے۔ اس میں مرزا کہتا ہے پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب اس آیت کو لکھ کر مرزا کیا کہتا ہے کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ تو مرزا انجینئر صاحب، یہ جن کی آپ سائڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو مرزا قادیانی صاف کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے اندر مجھے ہی محمد اور رسول کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ اسی صفحہ پر نیچے آ کر مرزا لکھتا ہے نبوت کی تمام کھڑکیاں بند ہو گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی۔ پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے۔ اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے، اور نہ اپنے لیے بلکہ اسی کے جلال کے لیے۔ تو یہاں پر مرزا قادیانی نے آیت ختم نبوت میں تعویل بھی کر دی اور معنی کے اندر بھی گڑبڑ کر دی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے نبوت اور رسالت کا منصب دیا گیا ہے۔ یہی ایک غلطی کا ازالہ مرزا صاحب کا جو رسالہ ہے اس کا صفحہ نمبر 212 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ یہ دیکھیں مرزا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی اور رسول سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ تو یہ مرزا قادیانی کی روحانی خزائن کی جلد 18 سے میں نے چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ لیجئے، یہ میرے ہاتھ میں ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 19۔ اس میں مرزا کیا لکھتا ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 16۔ صفحہ نمبر 16 پر مرزا قادیانی کہتا ہے یہ صفحہ نمبر 15 کی سب سے آخری لائن، خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے، اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی، اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور سے محمدیت کی چادر پہنائی گئی۔ تو یہاں پر بھی مرزا کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں مگر وہ جس پر بروزی طور پر سے محمدیت کی چادر پہنائی گئی ہو۔ تو یہاں پر بھی مرزا قادیانی نے انکار کر دیا ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور خاتم النبیین کے معنی کے اندر بھی مرزا نے تعویل کر دی ہے۔ اب آئیے ذرا اور بھی میں آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کرتا چلوں۔ اب یہ روحانی خزائن ہے اور اس کی جلد نمبر 22 ہے۔ اس کے اندر مرزا کیا لکھتا ہے ذرا سنتے جائیے گا۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 76۔ کتاب کا نام ہے حقیقت الوحی۔ اس میں مرزا لکھتا ہے حاشیہ پر، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسول رکھا کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داود ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ یہ مرزا نے آدم ہونے کا، نوح ہونے کا، شیس ہونے کا، ادریس ہونے کا، ابراہیم ہونے کا، موسیٰ ہونے کا، عیسیٰ ہونے کا اور محمد اور احمد ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ خدا نے میرا نام رسول رکھا ہے۔ اب یہ مرزا کا دعویٰ نبوت اور رسالت نہیں تو اور کیا ہے؟ ابھی بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کوئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ تو ایک صوفی بندہ تھا، اس کی صوفیت کہیں بھاڑ میں، وہ کوئی صوفی شوفی نہیں تھا۔ اب یہ مرزا قادیانی کی یہی روحانی خزائن حقیقت الوحی کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 153 سے پڑھ رہا ہوں۔ مرزا کہتا ہے لیکن بعد اس کے اس بارہ میں بارش کی طرح وحی الہی نازل ہوئی
کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا تھا تو ہی ہے، آنے والا جو مسیح تھا وہ تو ہی ہے، اور اس بارے میں بارش کی طرح مجھ پر وحی اتری۔ اسی صفحہ کے 153 کے سب سے آخری لائن میں مرزا لکھتا ہے، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا، اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔ تو یہاں پر بھی مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا ہے۔ بھئی آپ کیسے کہتے ہو کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا؟ یہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 106 سے پڑھ رہا ہوں۔ اس میں مرزا لکھتا ہے، جاءنی آیلو وختاری، کہتا ہے کہ میرے پاس جبرائیل آیا اور اس نے مجھے چن لیا۔ یہ جبرائیل کا معنی میں نے اس لیے کیا کہ مرزا نیچے لکھتا ہے کہ اس جگہ آئل خدا تعالیٰ نے جبریل کا نام رکھا ہے اس لیے کہ بار بار رجوع کرتا ہے۔ تو یہاں پر مرزا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جبرائیل آیا، تو یہ بھی مرزا کا دعویٰ نبوت ہے۔ مزید سنیے، کتاب کا نام حقیقت الوحی روحانی خزائن، اور اس کی جلد نمبر 22 سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر ہے 406۔ اس میں مرزا لکھتا ہے، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ تو یہاں پر بھی مرزا نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں، اور یہ نام پانے والا صرف میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا اس کا مستحق بھی نہیں ہے۔ اب یہ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 503 روحانی خزائن جلد 22 سے پڑھ رہا ہوں۔ اس میں مرزا کہتا ہے، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا، اسی نے مجھے بھیجا، اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ تو یہاں پر مرزا قادیانی نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس عنوان پر تو اتنا کچھ ہی کافی ہے۔ اب میں صرف اس بات کو پیش کرنے کے لیے کہ مرزا قادیانی اپنے ان سارے دعووں میں جھوٹا ہے، خدائی مہر اس کے جھوٹ ہونے پر میں پیش کر دیتا ہوں کہ مرزا جتنی مرضی تعویلات پیش کرے، مرزا جتنی مرضی جھوٹی کہانیاں، قصے، اقوال اور روایتیں لے کر آ جائے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت اور رسالت جاری ہے اور تا قیامت نبی اور رسول آتے رہیں گے، مرزا جو کچھ مرضی کر لے، جتنا مرضی زور لگا لے، لیکن خدا کی مار اس پر پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دکھایا کہ مرزا خود اپنے ہاتھوں خود ہی ذلیل و رسوا ہوا۔ اب میں مرزا کے جھوٹے ہونے پر صرف ایک بات پیش کرتا ہوں جس سے مرزا کی تمام محنت پر پانی پھر جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، مرزا قادیانی لکھتا ہے روحانی خزائن جلد 20 میں صفحہ نمبر 396، رسالے کا نام ہے تجلیات الہیہ۔ اس میں کہتا ہے، سو اے سننے والو، تم سب یاد رکھو کہ اگر یہ پیش گوئیاں صرف معمولی طور پر ظہور میں آئیں تو تم سمجھ لو کہ میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ یعنی مرزا کہتا ہے کہ یہ جو پیشین گوئیاں میں کرتا رہتا ہوں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اگر یہ پیشین گوئیاں معمولی طور پر ہوں، روٹین کے مطابق یہ سارے کام ہو جیسا میں نے کہا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو مرزا کہتا ہے کہ سمجھ لو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں۔ تو اب آئیے میں مرزا کی اپنی کتاب سے اس کا جھوٹا ہونا پیش کر دیتا ہوں۔ یہ روحانی خزائن ہے اور جلد نمبر 23 ہے میرے ہاتھ میں۔ 20 میں کہتا ہے کہ اگر میری پیشین گوئیاں جھوٹی نکلیں تو پھر میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ اور یہ بھی اس نے کہا ایک جگہ کہ مجھے جانچنے کے لیے میری پیشین گوئیوں کو دیکھو، اگر میری ایک پیشین گوئی بھی جھوٹی نکلی تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں، میں جھوٹا ہوں۔ اب آئیے، خدا کی مار اس پر پڑی، مرزا کیسے جھوٹا ثابت ہوگا، ذرا سن لیجئے۔ صفحہ نمبر 336 ہے، کتاب کا نام ہے چشمہ معرفت، جلد نمبر 23۔ اس میں مرزا لکھتا ہے، کہتا ہے، ایسا ہی کئی اور دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے
اور ان کا نام و نشان نہ رہا۔ ہاں آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبد الحکیم خان ہے، اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا۔ مرزا کہتا ہے میرا ایک دشمن پیدا ہوا ہے ابھی تازہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اس کی زندگی میں 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا، اور یہ اس کی سچائی کے لیے ایک نشان ہوگا، یعنی یہ اس کے سچے ہونے کے لیے ایک دلیل ہوگی۔ یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال اور کافر اور کذاب قرار دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، اگر مرزا 4 اگست 1908 سے پہلے مر گیا تو یہ شخص سچا ہوگا نا، مرزا خود کہہ رہا ہے، کہتا ہے اور یہ اس کی سچائی کے لیے ایک نشان ہوگا، یعنی اگر میں 4 اگست 1908 سے پہلے مر جاتا ہوں تو یہ اس شخص کے سچے ہونے کی دلیل ہوگی۔ کس شخص کے سچے ہونے کی دلیل؟ جس نے یہ کہا، جس نے مجھے دجال اور کافر اور کذاب قرار دیا، جو مجھے دجال کافر اور کذاب قرار دیتا ہے۔ پہلے اس نے بیعت کی اور برابر 20 برس تک میرے مریدوں اور میری جماعت میں داخل رہا، مطلب بندہ بھیتی ہے، بندہ مرزے کے گھر کا ہے، بندہ مرزا کا یار ہے، پرانا یار ہے۔ مرزا کہہ رہا ہے یہ اب میرا دشمن بن گیا، میرے ساتھ 20 سال رہا ہے، میرا ہم نوالا ہم پیالہ رہا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ 4 اگست 1908 تک میں مر جاؤں گا اور یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہوگی۔ مرزا کہتا ہے یہ مجھے کافر بھی کہتا ہے، کذاب بھی کہتا ہے، دجال بھی کہتا ہے۔ اچھا جی، پھر کہتا ہے پھر ایک نصیحت کی وجہ سے جو میں نے محض للہ اس کو کی تھی، مرتد ہو گیا۔ نصیحت یہ تھی کہ اس نے یہ مذہب اختیار کیا تھا کہ بغیر قبول اسلام اور پیروی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نجات ہو سکتی ہے۔ گو کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی خبر بھی رکھتا ہو، چونکہ یہ دعویٰ باطل تھا اور عقیدہ جمہور کے بھی برخلاف، اس لیے میں نے منع کیا، مگر وہ باز نہ آیا۔ آخر میں نے اسے اپنی جماعت سے خارج کر دیا۔ تب اس نے یہ پیش گوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا، مگر خدا نے اس کی پیش گوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ مرزا کہتا ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ 4 اگست 1908 تک میں اس کی زندگی میں مر جاؤں گا، یہ مرزا کہہ رہا ہے، لیکن مرزا کہتا ہے کہ اس کے مقابلے پر خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ مرزا کہتا ہے خدا نے مجھ سے وعدہ کر دیا کہ مرزا تو محفوظ رہے گا اس کے شر سے، وہی ہلاک ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں ہلاک کون ہوا۔ کہتا ہے سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ واقعی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نکھیڑا کرنا ہے نا، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ مرزا نے بھی جب معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ یا اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو میری زندگی میں تباہ کر، اگر میں جھوٹا ہوں تو اس کی زندگی میں 4 اگست 1908 سے پہلے میں ہلاک ہو جاؤں، کہتا ہے یہ فیصلہ خدا پر چھوڑ دیا ہے۔ بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے خدا اس کی مدد کرے گا۔ بالکل مرزا صاحب سچ فرمایا ہے تو جھوٹا، پر اللہ کی قسم مرزے تو نے یہ بات ٹھیک کی ہے، جو اللہ کی نظر میں سچا ہے نا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ مرزا چاہتا تھا اور کہتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ ہلاک ہوگا، اس نے پیشین گوئی کی کہ 4 اگست 1908 سے پہلے مرزا ہلاک ہو جائے گا۔ اب مرزا مرا کب ہے؟ 26 مئی 1908 کو مرا تھا، 26 مئی، ابھی مئی ہے، پھر جون ہے، پھر جولائی ہے، پھر اگست ہے، یہ تو مئی کے اینڈ میں مر گیا نا۔ جون جولائی بیچ میں 2 مہینے پڑے تھے۔ 4 اگست 1908 سے پہلے اگر مرزا مر گیا تو خدا کی مدد اس کے ساتھ، اور مرزا خدا کی نظر میں جھوٹا ہوگا۔ یہ مرزا نے خود کہا تھا کہ میرا اس کے ساتھ یہ مبالغہ ہو چکا ہے۔ تو مرزا تو 1908 کو مر گیا، 4 اگست سے بھی پہلے مر گیا۔ تو اب بتائیے مرزا صاحب سچا نکلا یا جھوٹا نکلا؟ جھوٹا نکلا نا۔ اور خود مرزا کہتا ہے کہ میری پیشین گوئیوں کو دیکھو، اگر وہ ایک بھی جھوٹی نکلے تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ لطف کرم سے میں نے یہ ثابت کر دیا مرزا کی اپنی کتاب سے، مرزا قادیانی کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے، یہ کوئی خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے تھا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔